बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी। पिछली दफ़ा हमने मोज़िला को शुरू कर लिया था और कुछ बुनियादी तारुफ हमने कर लिया था। मैं तेज़ी से इसको पढ़ लेता हूँ ताकि एक रिकैप सा हो जाए, आगे तफसील से बात करेंगे। ये दूसरी सदी हिजरी के शुरू में उम्मत मुस्लिमा में 5 बड़े फ़िरके हुए हैं। इनमें एक मोज़िला है, सुन्नी है, ख़वारिज हैं, शिया है, मोज़िला है, बातिनिया है। ठीक है? हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ फ़िक्र के ऊपर असरात डाले और बहुत ज़्यादा जो कह लीजिए कि अभी तक उसके असरात मौजूद हैं। उसमें बातिनिया का सिर्फ एक पहलू ज़ेर बहस आ जाएगा, लेकिन मुअतज़िला ज़रा थोड़ी तफसील से बहस में आएँगे, ख़वारिज नहीं आएँगे बहस में, शिया थोड़े से आएँगे। तो मुअतज़िला आज हम देख रहे हैं। मुअतज़िला एक अक़लियत पसंद फ़िरका, अक़लियत पसंद यानी ये अ, सारी बातें अकल के एतबार से करते थे। अकल के 2 मीनिंग हैं। एक मीनिंग होता है कि जो हमारी अ, अकल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, सारे कामों में इस्तेमाल होता है। दीन को समझना हो, दुनिया के काम समझने हो, मसलन मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, इसमें भी अकल इस्तेमाल होती है। पानी क्या होता है, मुझे चाहिए, किस लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए होता है या मुँह हाथ धोने के लिए, वज़ू करने के लिए, तो वो सारा कुछ हम समझ रहे होते हैं कि ये पानी के क्या-क्या इस्तेमालात हैं। तो अकल हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन एक होता है कि फ़ैसला कुन चीज़ क्या है? मसलन कुरान फ़ैसला कुन है, अकल फ़ैसला कुन है या कह लीजिए कि हमारे जज़्बात फ़ैसला कुन हैं, कौन-सी चीज़ फ़ैसला कुन है? ये जब हम कहते हैं कि अक़लियत पसंद, तो इसका मतलब होता है कि वो अकल को फ़ैसला कुन मानते हैं। और अकल के 2 हिस्से हैं, एक वो अकल है जो हक़ाइक़ पर खड़ी होती है। मसलन हम ये कहें कि 2 + 2 = 4, तो ये अकल की बात है। इसी तरह हम कहें कि भई ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है या ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमता है, जो भी कॉन्सेप्ट रहे, वो अकल की बात है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसका फ़ैसला क्या हम तजुर्बे से करें या अकल से करें? अगर कोई आदमी कहे कि तजुर्बात से करते हैं, तो ये साइंस बन जाएगी। अगर कोई कहे कि मैं अकल से फ़ैसला करूँगा, तो ये फ़िलॉसफ़ी बन जाएगी, ये अक़लियत पसंदी होगी। तो ये अक़लियत पसंद फ़िरका था, यानी इनके ख़्याल में फ़ैसला कुन चीज़ ना कुरान है, ना जज़्बात हैं, ना तजुर्बात हैं, बल्कि अक़ल है। इसमें फिर ज़ाहिर है कि जब अक़ल टेस्ट नहीं की जाती, तो वो गलतियाँ करती है। तो इस तरह की गलतियाँ उनके फ़िक्र में ही पाई जाती हैं। तो अ, मुअतज़िला एक अक़लियत पसंद फ़िरका जिसका बानी हसन बसरी का एक शागिर्द ईरानी निजात यानी ईरान से ताल्लुक़ रखने वाला, वहाँ पैदा हुआ था, वासिल बिन अतात। ये फाउंडर है इस फ़िरके का। इसका सबसे पहला पैरोकार अमर बिन उबैद थे, जो इनके फॉलोअर थे। ये भी हसन बसरी के शागिर्द थे। इन लोगों का अहले सुन्नत वल जमात के अकायद से अलग हो जाने की बिना पर मुअतज़िला कहा जाता है। मुअतज़िला का मतलब है अलग होने, अलग हुए, अलग लोग, ठीक है जी? ये इसका मतलब होगा। बनु उमय्या की बेइत्तेदालियों से, बनु उमय्या उस वक़्त हुक्मरान थे और जितने वो कुछ काम हो रहे थे, कुछ इंतज़ामात सही नहीं हो रहे थे या कुछ वो लोगों को कत्ल कर रहे थे या जिन लोगों को वो सज़ाए मौत दे रहे थे, उन सब के बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि भई ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि भई ये तो तकदीर में लिखा हुआ था, इनकी मौत ऐसे लिखी हुई थी, हमारा इसमें क्या कसूर है? कुछ ये बात कही जाती है, पता नहीं वो कहते थे कि नहीं कहते थे, लेकिन बहरहाल ये बात उनके बारे में कही जाती है। उनकी बेइत्तेदालियों यानी इस तरह के हरकतों की वजह से तकदीर और अदल का मसला पैदा हुआ, ये आगे चलकर हम समझते हैं इनके पूरे नज़रिए को। लेकिन तकदीर में लिखा हुआ है, जब बनु उमय्या कहते थे कि भई हमने जब फलाँ आदमी को कत्ल किया है, सज़ाए मौत दी है, तो ऐसे ही लिखा हुआ था तकदीर में। अल्लाह ने कि इसकी मौत ऐसे होनी है, हम तो सिर्फ़ आला-ए-कार बने हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है? तो ये तकदीर हो गई। अब सवाल पैदा होता था कि अगर बनु उमय्या अल्लाह के कहने पर कत्ल कर रहे हैं, तो फिर अदल कैसे होगा अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा मिलेगी बनु उमय्या को तो क्यों मिलेगी? ये सवाल पैदा हो गया। तो इसलिए तकदीर और अदल यहाँ मसला पैदा हुआ। हसन बसरी की मजलिस छोड़ने या उम्मत के अमूमी नज़रिए से अलग नज़रिए की वजह से उन्हें मुअतज़िला कहा गया। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हसन बसरी की एक मौके पर वासिल बिन अता ने कहा कि जो बनु उमय्या है, ये कबीरा गुनाह कर रहे हैं, तो ये काफ़िर नहीं है। तो हसन बसरी ने कहा कि नहीं, काफ़िर नहीं है, ये मोमिन है, गुनहगार हैं।
تو پھر اس نے کہا کہ اچھا، اگر یہ گناہگار ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور کافر بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم ایک اور بات کہہ دیتے ہیں کہ نہ یہ کافر ہے نہ یہ مومن ہے، یہ درمیان کی کسی حالت میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجلس چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس پر حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اس سے پھر معتزلہ کا نام پڑا۔ ایک کہانی یہ بتائی جاتی ہے۔ دوسری کہانی وجہ وہی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہوا۔ مامون الرشید کے عہد میں یہ سرکاری مذہب بن گیا جو معتزلی مذہب ہے۔ معتزلہ کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے۔ ان لوگوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دی ہے۔ عقل کا مطلب وہی جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ میری ریزننگ فیصلہ کن ہے، نہ ایکسپیریمنٹس، نہ قرآن، نہ جذبات، کوئی چیز اس میں فیصلہ کن نہیں ہے، ریزننگ فیصلہ کن ہے۔ تو ریزن کو نقل پر ترجیح ہے۔ نقل کا مطلب ہے ٹرانسمیٹڈ نالج، یعنی قرآن، سنت، حدیث وغیرہ۔ ان کے ان کے اوپر بھی عقل کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پچھلی کلاسز میں بات کی تھی کہ سنت فیصلہ کن ہے کہ قرآن فیصلہ کن ہے، تو ہمارے فقہا کہہ رہے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، کہ بھئی سنت فیصلہ کن ہے۔ عقل کے خلاف قطعیات میں تعویلات کرتے ہیں۔ جتنی عقل کے خلاف باتیں ہوں گی تو قطعی باتوں میں جو قرآن کے واضح بالکل ایکسپلیسٹ ٹیکسٹ ہیں، ان میں بھی تعویل کر کے اس کو عقل کے مطابق کر دیتے ہیں۔ ایک مثال آگے میں لے کے آ رہا ہوں۔ اور ظنیات کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو چیزیں ظنی ہیں ان کو ویسے ہی نہیں مانتے، یعنی خبر واحد کو معتزلی بالکل نہیں مانتے۔ جب ہم نے خبر واحد پر بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتزلی ایک کرابیسی جو ہیں ان کے آدمی، ان کا استدلال بہت سمپل ہے، واضح ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر دیا کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ایک تھیلے میں 100 ٹافیاں ہوں، 100 میں ایک زہریلی ہو، تو میں وہ تھیلا آپ کو دے دوں کہ بھئی اس میں کوئی ایک ٹافی زہریلی ہے، آپ ایک بھی نہیں کھائیں گے۔ تو ضمنی باتوں میں پتہ نہیں ہوتا کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کون سی جھوٹی ہے، تو اب ہم کوئی بھی بات نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح ہم کام کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ بندوں کے افعال کے اچھے اور برے ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے افعال اور اچھے اور برے کا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے میں اگر جھوٹ بولوں تو برائی ہے، تو کیا اللہ بھی جھوٹ بولیں تو کیا برائی ہوگی؟ یہ کہتے تھے ہاں، اللہ بھی جھوٹ بولیں تو برائی ہوگی۔ اس معنی میں یہ قیاس کرتے تھے۔ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن اس وقت کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ سچ کو صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح ہے۔ یعنی اللہ کے کہنے پر سچائی اور برائی کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ جھوٹ اصل میں برا ہے اور سچ اصل میں اچھا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جھوٹ برا ہے، اللہ تعالیٰ کریں تب بھی، انسان کریں تب۔ تو اس لیے وہ ایک اور مسئلہ تھا کہ خلق اور کسب میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ یعنی اس کو جو سمجھیے کہ میں نے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے میں اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے بولا ہے، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر جھوٹ کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہمارے ہاں جواب دیا گیا کہ جھوٹ خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ بولا میں نے ہے تو اس لیے کسب میرا ہے، کمائی میری ہے، خلق اللہ نے کیا۔ کہ جھوٹ کا یہ جملہ، مثلا آپ نے پوچھا بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، میں نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے، تو حالانکہ میرے پاس پیسے تھے۔ تو جب میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ جو میں نے کریٹ کیا ہے یہ کریشن اللہ کی ہے، لیکن اس کو یوز میں نے کیا ہے، تو اس لیے میں اس کا کسب کرتا ہوں، یعنی میری کمائی ہے، اور اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ ہمارے اس زمانے میں جواب دیا گیا اشعری مسلک کی طرف سے کہ اصل میں خالق اور ہے اور کسب کرنے والا اور ہے، ارننگ کسی کی ہے، تخلیق کسی کی ہے۔ تو مثلا ٹی وی میں نے لگایا ہوا ہے، تو ٹی وی سائنسدان نے جو ٹی وی بنایا ہے اس نے خلق کر دیا، میں اس کو غلط استعمال کر رہا ہوں یا صحیح استعمال کر رہا ہوں، کچھ اس طرح کی بات کہنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس گروہ کے نزدیک قرآن مخلوق ہے، یہ ایک بڑا ایشو تھا، وہ آگے بھی چل کر کچھ چیزیں آ جائیں گی، میں آگے چل کر واضح کرتا ہوں۔ توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے، یعنی ہم عقلی طور پر، چونکہ وہ عقل پسند لوگ تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ عقل کے ذریعے سے خدا کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، توحید تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن بہرحال انسانوں نے اس میں کوشش نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے،
وغیرہ وغیرہ. یہ شروع میں ان کی بات تھی، بعد میں وہ درمیان کی بات ہو گئی. ان کا شروع میں یہ کہتے تھے کہ بھئی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اصل میں انجام کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی بات ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو کبیرہ گناہ کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا اور کافر بھی جائے گا. لیکن کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کہنا ذرا مشکل تھا. اب ان کے کچھ 4-5 موٹی باتیں، 5 اصول کہے جاتے ہیں ان کے، وہ میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر جو ان کے دوسرے پہلو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. عقیدہ عدل، یہ ان کا پہلا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں عدل کریں. عدل ہی اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں، یعنی جھوٹ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا. جو بھی میں نے مثال دی کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے، جھوٹ، زنا، چوری، یہ اللہ تعالیٰ کا خلق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو خالق کے شر مانے تو شریر لوگوں کو عذاب دینا ظلم ہوگا. کہ اگر اللہ ہی نے زنا کا موقع پیدا کیا تھا، اگر اللہ ہی نے قتل کا موقع پیدا کیا تھا، اگر اللہ ہی نے جھوٹ پیدا کیا تھا، تو پھر یہ جو برے لوگ ہیں ان کو سزا کیوں ملے گی؟ اللہ نے کر دیا کریٹ. تو جو خلاف عدل ہے، جو کہ خلاف عدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر خود اللہ نے مجھے کہا زبردستی کہ جھوٹ بولوں اور پھر قیامت والے دن جھوٹ پر سزا دیں، تو یہ تو خلاف عدل ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، ظالم نہیں. تو یہ پہلا ان کا تصور ہے. اس کے اوپر بڑی بحثیں ہیں ہماری امت میں کہ میرے تمام کام میں نے خود کیے ہیں، جھوٹے بھی اور سچے بھی. اگر اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیں کہ اس نے شر کو تخلیق کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ملزم بنیں گے نعوذ باللہ من ذالک. وہ آدمی جس نے اس اللہ کی تخلیق کردہ چیز کو استعمال کر لیا ہے تو اس کو گناہ گار نہیں مانا جائے گا. دوسرا ان کا نظریہ تھا توحید، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات. اب اس میں تقدیر کا جو جبریہ ہم نے پڑھا تھا اس کا انکار ہوتا ہے. جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ اس دن اس کو قتل ہونا ہے تو میں قتل کر آتا ہوں جا کر اگر میں قاتل ہوں. اور اگر آپ نے، اللہ نے لکھ رکھا کہ اس موقع پر ساجد جھوٹ بولے گا تو ساجد جھوٹ بول دیتا ہے. اللہ نے لکھ رکھا تھا اس موقع پر ساجد جو ہے وہ چغلی کرے گا تو ساجد چغلی کراتا ہے. وہ کہتے ہیں جبریہ کا نظریہ بالکل غلط ہے. اگر جبر ہے تو پھر یہ، کیونکہ یہ قدریہ سے پیدا ہوئے تھے، پہلے قدریہ فرقہ تھا جس کو پھر معتزلہ نے ان کے آئیڈیا کو بائی کیا تھا، اون کیا تھا. دوسرا ان کا نظریہ توحید، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور قرآن مجید مخلوق ہے. ایک کا تصور ہے خدا کے بارے میں کہ اللہ قدیم ہے. قدیم جو ٹرم ہے، قدیم کا ایک تو سمپل میننگ ہے اینشنٹ کے معنی میں، پرانے کے معنی میں. لیکن قدیم جو فلسفے اور اس میں معنی ہے جس کا کوئی آغاز نہ ہو، کوئی بگننگ نہیں ہو، اور جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں. یعنی ذات اٹرنل ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی خاتمہ نہیں ہے، کبھی کوئی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا، جس کو انفینٹی بھی کہتے ہیں. تو خدا کی ذات موجود ہونے کے اعتبار سے فائنائٹ ہے ٹائم میں، کہ بس شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے. اب جو قدیم کا لفظ ہے اس میں اگر ہم، تو اب ہم نے کیا کیا، ان لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کی ذات، ذات الہی قدیم ہے. ذات الہی قدیم ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو قدیم ہے، جس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. اب فرض کر لیجئے کہ ہم نے کہا کہ ذات الہی کے ساتھ صفت رحمت بھی پائی جاتی، شروع سے اللہ کے ہاں صفت رحمت پائی جاتی ہے. تو دو قدیم ہو گئے، ایک ذات الہی قدیم ہو گئی، ایک رحمت قدیم ہو گئی. پھر آپ نے کہا جی کہ علم بھی اس وقت سے پایا جاتا ہے، تو ایک اور قدیم ہو گیا. تو توحید خراب ہو گئی نا. یعنی تین ذاتیں شروع سے ہو گئی، اور جتنی صفات مانتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ قدیم چیزیں مانتے چلے جائیں گے. اسی طرح کلام، یعنی بات کرنا اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ کی صفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلام بھی پھر قدیم ہوگا. جب کلام قدیم ہوگا تو پھر ایک اور چیز وجود میں آ گئی. تو ہم توحید خراب کرتے چلے جائیں گے جیسے ہی ہم صفات مانتے چلے جائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ مخلوق ہے، یعنی قدیم نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں مخلوق ہے کوئی چیز،
تو اس کا مطلب وہ قدیم نہیں ہے، کوئی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ نے اس کو شروع کیا۔ مخلوق کا مطلب ہے کہ وہ تخلیق کی گئی تو کسی ٹائم پر وہ نہیں تھی، ایک ٹائم پر وہ آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قدیم نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن قدیم نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں تخلیق ہوئی۔ اب قرآن مجید مخلوق ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید قدیم نہیں ہے، کسی ٹائم پہ کریٹ ہوا۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے کلام جو ہے وہ میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے مبارک نے قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اس بات کو جو آئیڈیا دل میں ڈالا گیا تھا اس کو آپ نے عربی زبان میں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں مخلوق نہیں مانے تو تعدد قدما، قدیم کی جمع قدما ہے، تو تعدد قدما یعنی بہت سارے نمبر بن جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم صفات ساری مانتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی 99 صفات مشہور ہیں، تو 99 ذاتیں قدیم ہو جائیں گی۔ قدما کتنے ہوں گے؟ 99۔ جب آپ 99 قدما مانیں گے تو توحید چلی گئی۔ توحید تو اصل میں ایک ذات کا نام ہے، تو ایک ذات کو قدیم مانا جائے تو توحید کے خلاف ہے۔ تو یہ توحید کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے تھے۔ اس کی بحث اور بھی ہے لیکن وہ بھی ہم نہیں کرتے، پھر آگے چل کر ہوتی رہے گی۔ تیسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ وعید جو ہے اللہ تعالیٰ کے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ جناب میں کل 5 بجے آؤں گا، ایک وعید ہوتی ہے کہ ٹیچر کلاس میں کہہ رہا ہے جو کام کر کے نہیں آئے گا 2 ڈنڈے لگاؤں گا اس کو، ٹھیک ہے، یہ وعید ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عذاب بتائے ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں قرآن مجید میں جتنی ہیں، کہ میں دوزخ بھر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں اوندے منہ ڈال دوں گا، تمہیں گھسیٹوں گا، جتنی وعیدیں قرآن میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ ان کو قیامت والے دن جاری کرے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں نے وعدہ پورا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وعدے ہی کی طرف وعید ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا تو ڈالا جائے گا۔ اب فرعون کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں، تو جتنی دیر کے لیے اللہ نے کہہ دیا اتنی دیر لازماً ڈالیں گے، یہ اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مکر نہیں سکتے۔ میں پروٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی ایسنس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ کسی گناہگار کی توبہ قبول کر سکتا ہے قیامت والے دن۔ اس پر لازم ہے کہ گناہگار کو سزا دے، جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیکوکار کو اجر و ثواب دے، ورنہ نفاذ وعید نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو تصور انہوں نے دیا کہ پہلا عدل کا ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ جو وعید ہے پوری کی جائے، کیونکہ سچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تو وعدہ پورا کیا جائے گا۔ منزلۃ بین المنزلتین، یہ چوتھا پوائنٹ تھا ان کا۔ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ مانتے ہیں، یعنی یہ لوگ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کفر ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مرتکب کبیرہ کا درجہ ہے، اس آدمی کا درجہ ہے جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو، اس نے کبیرہ گناہ کر لیا ہو، اس کا ایک درجہ ہے جو ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے۔ کفر دوزخ ہے، ایمان جنت ہے، اور اس کے بیچ میں کہیں ایک درجہ ہے جس کو کبیرہ گناہ کا درجہ۔ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کے لیے انکار کرنا ہے، تو وہ ایمان سے تو چل پڑا نکل کر، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوا، گویا نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ کافر، درمیان کی کسی حالت میں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن فیصلہ کریں گے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ جن احکام کے ہم مکلف بنائے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اوبلیگیشن لگائی ہے، لازم ہے کہ ہم ان کو دوسروں کو حکم کریں، یعنی خود بھی کریں۔ وہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، میں کہوں نماز پڑھو، اللہ نے کہا کھانا کھاؤ، میں کہوں آپ سب کو کہ کھانا کھائیں، آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں، اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں۔ میرے اوپر لازم ہے کہ میں جتنے میرے ارد گرد لوگ رہتے ہیں سب سے اس بات پر پابندی کرواؤں کہ وہ نیکی کریں، اور نہیں عن المنکر یہ ہے کہ اگر امام ظلم کرے تو بغاوت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا جائے، یہ نہیں عن المنکر ہے۔ یہ بھی مشہور معروف اصطلاحات ہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روک دینا۔ اب اس کی شکل کیا ہے؟ بغاوت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا جائے۔
یہ 5 ان کے بنیادی تصورات تھے، جس سے آپ ایک آئیڈیا سا لگا سکتے ہیں کہ معتزلہ کیا تھے، ان کے تصورات کیا تھے۔ لیکن ان کے کام کے نتیجے میں دراصل جو کام ہوا وہ ایک مثال سے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بڑی مائلڈ سی مثال ہے، بڑی خطرناک مثالیں وہ میں نے اس لیے نہیں دی کہ بحثیں پھر دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ تو اصل کیا کام ہے ان کا، جس کی وجہ سے ان کو زیر بحث لایا جانا چاہیے، وہ یہ کہ عقل اوپر ہے اور قرآن و سنت نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن و سنت کے لفظوں کے معنی تروڑ مروڑ کے عقل کے مطابق کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مشہور مثال یہ آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ یہ جو منہا ہے، یہ پرابلم پیدا کر گیا۔ پرابلم یہ پیدا کر گیا کہ یہ بات پرانے ہمارے علماء کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، یعنی اسٹیچو بنا دیا مٹی سے، کلے سے بنانے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی، وہ زندہ ہو گئے۔ جب وہ زندہ ہو گئے تو ان کو ایک دن سلا دیا گہری نیند میں، آپ سمجھے کہ انستھیزیا دے دیا۔ تو گہری نیند میں جب حضرت آدم سو گئے تو ان کی ایک پسلی اللہ تعالیٰ نے نکال لی، ایک رب یہاں سے نکالی، اور اس رب کو نکال کر اس کو کنورٹ کر دیا اما حوا کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت سے، تورات کی وجہ سے، تورات میں یہ یوں ہی لکھا ہوا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کی وجہ سے اس آیت کے یہی معنی کر دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم بنائے مٹی سے، میں اپنے ہاتھوں سے ایک اسٹیچو سا بنایا انسان کی شکل کا، اور اس میں روح پھونک دی، یعنی زندگی پھونک دی، اور جیسے ہی وہ ٹھیک زندہ ہو گئے، ہنستے کھیلتے ہو گئے، تو ایک دن ان کو سلا دیا اور ایک رب نکال کر اس سے اما ہوا کو بنا دیا۔ مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ آدم کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا، مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا، وہ اسی کہانی کی وجہ سے۔ اب یہ بات عقل کو پسند نہیں آتی، فطری سی بات ہے، اس لیے کہ عورت کا درجہ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بھی کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ کلمہ کن سے پیدا کرنے والی ذات یہ کیا کر رہی ہے۔ اب جب عقل کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اس نفس کے معنی، نفس کے معنی شخص کے ہوتے ہیں دراصل عربی زبان میں، اور نفس وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں نفس کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، دونوں معنی میں آتا ہے یہ۔ اور تو اب انہوں نے شخص اور نفس کے معنی کی بجائے اسپیشیز کے معنی لے لی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ہی اسپیشیز سے پیدا کیا اور اسی اسپیشیز سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ معنی اس کے اندر ڈال دی۔ اب دیکھیں کتنے پلازیبل میننگ ہے کہ بالکل ایسے عقلی بات بن گئی ہے شاندار طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی ایک ہی اسپیشیز سے تمہیں بنایا ہے، اسی سے جوڑا بنایا ہے، تو یہ جملہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو تمہیں ایک ہی اسپیشیز سے بنایا، تو بس ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی، آگے اس کا جوڑا اسی سے بنایا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہے کہ جب کچھ اور معنی ہو، یا یہ معنی ہو جو ہمارے قدیم تورات والوں نے لے رکھے تھے، یا کچھ اور معنی ہے۔ تو یہ آیت میں یہی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ عقل کی وجہ سے قرآن کے لفظوں کے معنی قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے معنی اس میں گسیڑ دیتے تھے۔ ان کے جواب میں معتزلہ جو تھے، ان کے جواب میں ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا، یہ اشعری کہلاتے ہیں، اشاعرہ بھی ان کا نام کہا جاتا ہے، اس کی اشعری کی جمع اشاعرہ ہے۔ تو معتزلہ جمع ہے اور معتزلی ایک آدمی کو کہیں گے، اشعری ایک آدمی کو کہیں گے، اور اشاعرہ ان کے پورے گروپ کو کہیں گے، یعنی جمع ہو جائے گی، پلورل جس کو ہم کہتے ہیں۔ اشعری بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد ابو الحسن اشعری نے، جو اس سال وفات پائی، نے رکھی، یعنی 873 میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ 40 سال کی عمر تک اپنے استاد شیخ علی الجبائی معتزلی کے پیروکار رہے، یعنی یہ بھی معتزلی تھے، ان کے یہ فالوور تھے، ان کے پاس رہتے تھے، ان سے سیکھا، اور یہ شروع میں 40 سال تک معتزلی تھے جو ابو الحسن علی اشعری ہے۔
مگر بعد میں مسئلہ القرآن پر جو موصلہ کا بنیادی عقیدہ تھا اپنے استاد کے نظریات سے برگشتہ ہوئے۔ قرآن مجید کے خلق قرآن جو بھی ہم نے بتایا کہ وہ قدیم ہے یا کیا ہے، دراصل یہ قرآن کا مسئلہ ایک تو اس پہلو سے پیدا ہوا تھا کہ توحید کا مسئلہ تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ موصلی کتنے توحید کے کس تصور کے قائل ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ جب یہ موصلی ہیں تو اس میں بہت سارے مذاہب کے لوگ ان کی مجالس میں آ کر بحثیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اور اس میں کوئی دید لحاظ نہیں ہوتا تھا، عقلی باتیں بالکل ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے باتیں ہوتی تھی۔ تو عیسائی یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قدیم ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ قدیم ہے تو وہ الہ ہو گئے، خدا ہو گئے۔ اب اللہ کی، یعنی میں نے لفظ بولا، فرض کر لیجئے کہ میں قدیم ہوں، تو میں لفظ بول جو سکتا ہوں وہ بھی قدیم ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا ہے تو اللہ کا کلام تو قدیم ہوا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ بھی قدیم ہوئے۔ چنانچہ اس مناظرے کے بعد کلام اللہ کو بھی مخلوق مانا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی سخت سزائیں دی گئیں، بہت سارے مامون الرشید نے بہت سارے علماء کو قتل کر ڈالا صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن کو مخلوق مانے۔ احمد بن حنبل مشہور ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت کوڑے برسائے گئے کہ وہ بھی اس کے قائل ہو جائیں، تو بس ایک جملہ بولتے تھے کہ اے تونی بے شعین من کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کہ میرے کوئی قرآن سے بات لے آؤ یا سنت رسول سے بات لے آؤ تو میں مان لوں گا، ورنہ میں وہی بات کہوں گا جو کہی جا رہی ہے، کلام اللہ ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہاں، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر اتنے کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے جتنے احمد بن حنبل کو مارے گئے ہیں تو ہاتھی بول پڑتا، لیکن احمد بن حنبل نے یہ بات نہیں مانی، تو پھر اس لیے ان کا لقب پڑ گیا امام اہل سنت۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے خلفاء نے علماء پر جبر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن بہرحال یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ آپ اس نظریے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہو گیا تھا اس زمانے میں۔ تو لیکن یہ جو اشری ہیں ان کو یہ بات اب کھٹک گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن کو قدیم مخلوق مانا جائے۔ اس فرقے کا اس دور کے دوسرے فرقوں کے برعکس خیال تھا کہ انسان کچھ مجبور ہے اور کچھ مختار۔ آپ کو یاد ہوگا کہ معتزلی اور ان سے پہلے قدریہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اور جو جبریہ تھے وہ کہتے تھے کہ انسان بالکل مجبور ہے، بالکل آزاد نہیں۔ تو باقی تمام فرقوں کے مقابلے جو اس وقت دونوں میں نے ابھی ذکر کیا، یہ کہتے تھے کہ کچھ مجبور ہے کچھ مختار ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے کہ ہر انسان کچھ آزاد ہے کچھ مجبور ہے۔ مثلا میں اس میں مجبور ہوں کہ میری شکل یہی رہنی ہے، میں اس میں مجبور ہوں کہ میرا ماں باپ یہی رہنے ہیں، میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، میں نے کلاس لینی ہے کہ نہیں لینی ہے، اس میں مختار ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں، لے بھی سکتا ہوں، یہ سارے ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نظریہ دیا، یہ بیلنسڈ نظریہ تھا اشری مسلک کا، اس لیے پھر یہ مسلمانوں میں، عام جو مسلمان تھے ان میں یہ مقبول ہونے لگا۔ ان کے علاوہ دوسرے فرقوں میں معتزلی مثلا انسان کو مختار کل مانتے تھے، اور جبریہ مجبور محض، یعنی خالص مجبور، اور جو معتزلی تھے وہ بالکل ہر پہلو سے آزاد مانتے تھے۔ ان کا طریقہ بھی منطقی اور عقلی ہے، یعنی اشری جو گروپ ہے ان کا طریقہ بھی عقلی ہے، یہ بھی عقل کو حاکم رکھتے ہیں۔ ان کی اگر آپ ہائرارکی دیکھیں سورسز آف نالج کی، تو عقل سب سے اوپر ہے۔ عقل صحیح اور وحی صحیح میں باہم متعارض نہیں ہو سکتے، یعنی اگر عقل کہہ رہی ہے کہ یہ اے ہے تو قرآن کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ یہ اے ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ تعویل کر دیتے ہیں، لیکن معتزلہ سے تھوڑا فرق ہے ان کے ہاں، یہ کہتے ہیں تعویل جائز ہے صرف اس شرط میں کہ وہ الفاظ کے مطابق، تو یہ اتنی ہی تعویل کرتے ہیں جتنے الفاظ کچھ قبول کر سکتے ہیں، وہ الفاظ کو بھی عبور کر جاتے تھے۔ قرینے اور دلیل کے بغیر کلام کو اپنی اصل سے ہٹانا ناجائز ہے، یہ جب تک کلام کے اندر کوئی ایسے انڈیکیشنز یا ایسے کہہ لیجئے کہ
چیزیں موجود نہ ہوں جو اس کے معنی میں مدد دے رہی ہوں کہ ہاں یہ لیے جا سکتے ہیں، تب تک وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو امام شافعی کے الفاظ میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کلام کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اپنے طالب علموں کو کہ مثلاً ہم نے ایک لفظ ہے ٹھہرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ رکو، سٹاپ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر امرود کا درخت لگا ہے اور کوئی بچہ امرود توڑ رہا ہے اور آپ اس کو بھگانا چاہتے ہیں تو آپ یہی جملہ اردو میں بولتے ہیں، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ بھاگ جاؤ اور ورنہ مار پڑے گی۔ تو یہ ٹھہرو معنی کچھ ہے، سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ سیاق بعض کا دوسرے معنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو امرود توڑتے ہوئے لڑکے کو بھگانے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں، ٹھہرو میں آ رہا ہوں، یعنی بھاگ جاؤ نہیں تو مجھ سے مار کھاؤ گے۔ تو یہ جو مطلب ہوتا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا باہر جا کر اس کو ماروں، صرف اس کو بھگانا چاہتا ہوں کہ میرے پھل خراب نہ کرے۔ تو یہ ٹھہرو جو ہے یہ اپنے سیاق و سباق کے اندر معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب جب یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاق و سباق کی روشنی میں تعویل کریں گے، یہ اشری گروپ۔ لیکن یہ معتزلیوں سے ذرا بہتر تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم لفظوں کے مطابق رہتے ہیں، لفظوں کے لحاظ سے معنی طے کریں گے۔ تیسرا بڑا اہم گروپ جو اس زمانے میں پیدا ہوا وہ ماتریدی ہیں۔ یہ ایک علاقے کا نام ہے جس سے یہ نام پڑا۔ ابو منصور ان کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں اس فرقے کے، جو ماتریدیہ علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معرفت الہیہ کتاب و سنت سے پہلے عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب تصور ہے جو بعد میں ایک اور رنگ میں ڈیولپ ہوا اور تصوف والوں نے اس کو بہت استعمال کیا ہے، لیکن یہ تھوڑا فرق ہے اس بات سے جو ہم فطرت کی بات کرتے ہیں، اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس کو جدید زمانے میں جو صوفیہ ہیں وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو مذہبی تجربہ ہے، مذہبی ایکسپیرینس ہے، واردات جو ہے جو انٹرنل ہے، یعنی ایکسٹرنل نہیں ہے، باہر دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اندر ہی اندر جو اس کا ایکسپیریمنٹ ہے، جو اس کا کہہ لیجیے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے مذہب کا، جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے وہ مذہب کا، خدا کا ایکسپیرینس پہلے کر چکا ہوتا ہے وہی کے مقابلے، وہی اس کو گائیڈ کرنے آتی ہے، وہ پہلے ہی سے مذہبی ہے۔ تو اس لیے جو وہی ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پہلے ہی سے مذہبی ہے اور مذہبیت کی وجہ سے وہ صوفی بنتا ہے۔ اس کو اس کی جو اندر کی آ، سمجھ ہے اسی کو لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ بھی یہی کہتے تھے کہ عقل کے ذریعے سے ہمیں معرفت الہیہ پہلے ہی سے حاصل ہے۔ عقل وہی جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ کن جگہ پہ ہے۔ ایک ہے کہ میں عقل استعمال کرتا ہوں ساری چیزیں سمجھنے میں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ریزن ہی فیصلہ کن ہے۔ تجربہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ریزن اصل میں فیصلہ کن ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے یہ معرفت نہ پائی تو اسے سزا بھی ہو، یعنی اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے، جنگل میں پیدا ہو گیا ہے ٹارزن کی طرح، تو اس کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ معرفت نہ پائے تو وہ مجرم ہوگا کیونکہ عقل دی گئی ہے اس کو۔ صرف پاگل اس سے بچے ہوئے ہوں گے۔ جس جس کو عقل ملی ہے وہ اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چاہے انبیاء اور رسل کی بعثت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ایک بالکل مختلف تصور تھا کہ کوئی آدمی کہیں بھی پیدا ہو جائے، اس کے پاس مذہب پہلے سے ہے، اس کی عقل کے اندر مذہب، خدا کی معرفت، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کام کرتے ہیں، اس کی معرفت اس کے پاس ہے، خواہ رسول ابھی آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ دوسرا ان کا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عقائد یعنی بلیف، ہمارا جو سیٹ آف بلیفس ہوتا ہے ایسے اصولوں پر مبنی ہے جن کا عدل سے ادراک ناممکن ہے۔ اب جو اصول جو ہیں، یعنی عقیدہ بنانے کے جو اصول ہیں، ایک ہے عقیدے کے کانٹینٹ، وہ تو ہم جان سکتے ہیں جیسے معرفت الہیہ کہتے ہیں، لیکن اب فرشتے ہیں یا یہ ان کے پیچھے کیا اصول ہیں یہ ہم عقل سے نہیں جان سکتے، اور نہ ہی نصوص اس کو ثابت کر سکتی، یعنی اللہ کی آیتیں، حدیثیں بھی
ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ عقلی دلیل سے ثابت ہونے والے امور کے لیے تائید کا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کی آیتیں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، وہ عقل کی بس سپورٹ کرتی ہیں، اس کو اس کو انڈورس کرتی ہیں، نہ کہ وہ ثابت کر سکتی ہیں۔ ثابت کہاں سے ہوگا؟ وہ اسی عقل سے ہوگا۔ لیکن عقل جو ہے وہ اصولوں کو دریافت نہیں کر سکتی کہ کیوں مانے ہم، لیکن یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی اللہ ہے، آخرت ہونی چاہیے بس۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کلام نفسی، اب وہ جو موزلہ نے مسئلہ پیدا کیا تھا کہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا کیا ہے، اب کلام مخلوق تب بنے گی جب وہ قرآن کی شکل میں سامنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اللہ کے اندر ہی اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ آپ کبھی ہم اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے کچھ نہ کہہ رہے ہو تو ہم، وہ مجھے یہ کہے گا میں اسے یہ کہوں گا، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کلام نفسی ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ اپنے ہی دل میں آپس میں آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو کلام نفسی انہوں نے کہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سارا کلام اس طرح کا ہے، وہ ذات سے باہر آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو مخلوق یا قدیم مانا جائے، وہ اندر ذات کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی ذات کے اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے، اللہ کا کلام سنا نہیں جا سکتا، یعنی کیونکہ آواز تو نکل نہیں رہی، اور جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اصل میں قدیم نفسی صفت کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی وہ ذات ہی سن رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں سن سکتے۔ اس لیے ان کے ہاں لوگوں کے ہاتھوں میں لکھا ہوا قرآن مجید مخلوق ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ تو مخلوق ہو سکتا ہے، لیکن جب کلام صادر ہوا تھا خدا کی ذات سے، کلام اللہ کی شکل میں، وہ کلام نفسی تھا، اللہ کی ذات کے اندر تھا، وہ باہر کسی نے سنا نہیں، باہر کسی نے لکھا نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں، تب تک وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو قرآن مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوئی؟ تو وہ ایک اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا کہ نہیں، کلام اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، خیالات کی شکل میں کہہ لیجیے، کوئی آواز بھی ہوگی، لیکن وہ آواز ذات سے باہر نہیں آتی تھی، ذات ہی سنتی تھی، جیسے ہم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنی آواز خود ہی سن رہے ہوں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ ذات اور صفات میں دوئی نہیں، وہ معتزلہ نے کہا تھا نا کہ ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں، صفات کو اگر ہم مانیں قدیم تو کئی توحید خراب ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ذات اور صفات میں دوئی نہیں ہے، یعنی ڈویلٹی نہیں ہے، ذات اور صفات ایک ہی چیز ہے، بلکہ اللہ بذات ہی عالم و موجد ہے۔ یعنی اب ایک نیا جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے کہ اللہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے، وہ موجد بھی وہی ہے، کائنات بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، اور ایجاد کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو اب وہ جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری، وہ اس کا عالم ہونا، اس کا موجد ہونا، وہ بذاتی ہی ہے، نہ کہ الگ سے کوئی چیز ہے۔ تو مثلاً اگر ہم ایک مثال میں دیتا ہوں روٹی کی، روٹی کے اندر دو چیزیں لازم ہیں، اس کے بغیر روٹی نہیں بنے گی، یہ شکل اس کی مثلاً، اور غذا والی کوئی چیز اس کے اندر، آٹا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی روٹی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ دو صفات روٹی کی ذاتی صفات ہے، اس کی شکل اور اس کی غذا، یہ اس کی ذاتی صفات ہے، لیکن یہ جلی ہوئی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے، یہ اس کی وہ صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ روٹیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، بیسنی روٹی ہو سکتی ہے، فلانی ہو سکتی ہے، خمیری ہو سکتی ہے، نان ہو سکتا ہے، کلچا ہو سکتا ہے، لیکن جو شکل ہے اور جو غذائیت دینے والی چیز ہے، یہ اس کی لازمی چیز، اس کے بغیر کوئی روٹی روٹی نہیں ہوتی، تو یہ ذات ہو گئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے ساری صفات جتنی بھی ہے، تو اس کا عالم ہونا بھی اس کی ذات ہے، اور اس کا موجد ہونا بھی اس کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماتریدیہ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تصدیق، دل سے بس مان لیا تو یہ ایمان ہے، لیکن بعض لوگوں نے زبان سے اقرار کو بھی ایمان کی تعریف میں شامل کیا، یعنی جب تک وہ اقرار نہ کرے ہم تو نہیں جان سکتے، تو دل میں کر لیا تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ لیکن ایمان میں کمی زیادتی کا سب ماتریدی انکار کرتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کی ایک بات سے غالباً آئیڈیا لیا گیا ہے، وہ ایک انشاءاللہ کسی وقت بات کر دیں گے۔
ماتریدی آخرت میں اللہ کے دیدار کو تو مانتے ہیں، لیکن کس جہت میں اللہ کا دیدار ہوگا اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری چونکہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں، تو ہم قیامت والے دن کیسے کریں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیدار تو ہوگا، تو قرآن کی آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن کس نوعیت کا ہوگا، کس ٹائپ کا ہوگا، کیا واقعی اس کو دیدار کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، یہ ہم نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی کہ کیا چیز ہے۔ تو مثلا اگر میں اس وقت چاند کو دیکھ رہا ہوں، رات کا وقت ہے، تو میرا چاند کو دیکھنا تو نہ دیکھنے کے برابر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یعنی خدا کو تو دیدار، چاند کا دیدار تو ہو رہا ہے، لیکن کیا چاند اپنی پوری حقیقت کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے؟ یعنی جب تک سائنسدان اوپر نہیں گئے ہمیں نہیں پتا تھا وہاں ریت ہے، مٹی ہے، کیا ہے۔ تو اب جو وہاں گیا اس نے تو اس کو دیکھا ہے، لیکن میرا آپ کا دیکھنا تو اس کو نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے خدا کو دیکھنا کیسا دیکھنا ہے، تو یہ ماتریدی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، تو 2-3 منٹ ہے۔ انہوں نے جو مسائل پیدا کیے، جو سوال پھر امت کے اندر چلتے رہے ہیں صدیوں تک، دین میں عقل کا کیا مقام ہے، ان لوگوں کی عجیب و غریب تفسیروں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عقل کو دفن کر دیا گیا۔ یعنی جو مین سٹریم مسلم اسکالرشپ تھی، انہوں نے کہا کہ عقل کی بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے جی، یا قرآن اور عقل کا کیا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے، یہ اس کا نتیجہ نکلا ان کی غلط باتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تفسیر معصور ہوگی کہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ میرا خیال ہے میں یہاں روک لیتا ہوں، کیونکہ آج مجھے ایک جگہ جانا ہے، میں سوالات بھی نہیں لے سکوں گا۔ تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ گروپ میں ڈال دیں، تو میں شاید کل دوپہر کو فارغ ہوں گا، تو اس وقت میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ ہم یہیں روک لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو فرقے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ تصوف پہ بات کریں گے، اور تصوف میں کیونکہ تصوف کے سب سے زیادہ اثرات ہیں، سب سے زیادہ اثرات تصوف کے ہیں اور معتزلہ کے ہیں، یعنی اشری وغیرہ بھی رکھتے ہیں اثرات، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت تقریباً معتزلہ کے کافی چیزیں مان لی گئی ہیں، اشریوں کی کچھ چیزیں مان لی گئی ہیں، کچھ چیزیں ماتریدیوں کی مان لی گئی ہیں، بلکہ ہندوستان کے سارے ہی اقلیت پسند جو ہیں وہ ماتریدی ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پھر یہ جو سوالات ہیں ان کو میں نے اہمیت کے ساتھ دیکھیں گے ہم، کیونکہ یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ کیا ہیں۔ تو ان سوالات کے ساتھ اگلی دفعہ ہم کلاس کا آغاز کریں گے، اور پھر تصوف کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تصوف کے بعد پھر کچھ باطنیاں بھی اس میں آ جائیں گے، کیونکہ باطنی جو ہیں وہ شیعہ بھی کچھ آ جائیں گے، تو پھر شاعری بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس اگلی کلاس تک ایک اور میں نے اعلان کرنا تھا، چونکہ جہاں میں جا رہا ہوں تو سنڈے کو بھی میں ہی ہوں گا، تو سنڈے کو جو ہماری اسلام اسٹڈی سرکل کی کلاس ہوتی ہے وہ بھی اس دفعہ نہیں ہوگی، تو آج میں سوالات نہیں لے سکوں گا، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سوالات عنایت ہے کہ آپ لوگ گروپ میں شیئر کر دیں گے، میں انشاءاللہ کل دوپہر کو ٹائم نکلے گا تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ تو اجازت دیجیے مجھے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں نیچے، ورنہ میں اور بھی بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن لاسٹ سلائیڈ دکھا دینا ماتوریدی والی۔ جی، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس میں کھلے دل کا ہوں، سوالات کے لیے کھلا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آج میری مجبوری ہے، تو اجازت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔